प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। आज के इस प्रोग्राम में हम एक मरतबा फिर बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ सियासी हालात के हवाले से कि आखिर वहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म है मौजूदा इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत मुश्किलात का शिकार क्यों हुई है। इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी लोगों की राय जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर जो वोटिंग होने जा रही है मार्च के आखिरी हफ्ते में, इसमें आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके फ़ौज के साथ भी अच्छे ताल्लुकात और अंडरस्टैंडिंग है, अब मुश्किलात में घिर चुकी है और मुश्किलात का शिकार नज़र आती है। क्या पाकिस्तान में किसी भी वज़ीर आज़म की बका का दारोमदार फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात पर मुनहसर है? अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात में काम करने वाले लोग इस पर क्या इज़हार ख़याल करते हैं और वो क्या समझते हैं कि जो सूरत हाल है वो किस वजह से रोनुमा हुई और क्यों कर हालात इस नहज पे पहुँच गए कि जिस तरह से वोट के ज़रिए मुंतखब होने का दावा करते आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, अब उनको हटाने के लिए एक मरतबा फिर वोटिंग की जाएगी तहरीक अदम एतमाद की सूरत में। इसी पर कुछ गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम में कुछ लोगों की राय शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालात हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुश्किलात का शिकार क्यों हुई, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्यों कर अब इमरान खान जो हुकूमत के इस वक्त सरबराह हैं पाकिस्तान में, वो इतने ज़्यादा परेशानी का शिकार नज़र आ रहे हैं कि न सिर्फ उनकी जानिब से अल्फाज व बयान का इस्तेमाल इसका इजहार करता नज़र आता है, बल्कि कुछ सिचुएशन भी ऐसी ही डेवलप हो चुकी है जिससे एक आम तासुर ये उभरता है कि शायद मौजूदा हुकूमत अपना 5 साल टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सकेगी। देखिए, इस वक्त इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात जो है, चैलेंज इस वक्त जो हैं वो दरपेश हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, इमरान खान ने पिछले जो 3.5 साल जो है आवाम को जिस तरह से लगाए रखा है, उसमें महंगाई, बेरोज़गारी वो रोज़ बरोज़ आया दिन जो है वो बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से आवाम जो है, ज़्यादातर आवाम जो है वो बहुत ही इमरान खान से जो है ना वो नाराज़ है। तो उसकी सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो है पिछले जितने भी उन्होंने वादे किए थे अपने जलसों में और धरनों में, जितने भी वादे इमरान खान ने किए थे वो पूरे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आवाम पिछले 3-3.5 साल से आवाम जिस तरह से इमरान खान से तवक्कुआत की जा रही थी और आवाम ने जिस तरह से इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में लेकर आए थे, तो वो ही तवक्कुआत इमरान खान से जो है आवाम रख रही थी, मगर आवाम को वो रिलीफ नहीं मिला जो कि पिछले ये समझ लें कि इन 3 महीनों में आवाम की तरफ जब इमरान खान वापस आए तो उसकी जो है पजीराई जो है इमरान खान की वो बेहतर हुई है और आवाम में एक तरह से फिर इमरान खान मकबूलियत अपनी जो है ना वो वापस लेकर आए। लेकिन जो सूरत हाल पीछे 3-3.5 साल में आवाम के लिए मुश्किलात रही हैं, उसके लिए आवाम जो है इनसे इमरान खान से बहुत ज़्यादा मायूस है। अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो अपोजिशन कहती है कि वज़ीर आज़म सेलेक्टेड हैं और हुकूमत नाअहल, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का इल्ज़ाम कि करप्ट अपोजिशन मुल्क की तबाही की ज़िम्मेदार है। नौजवान पाकिस्तानी कहते हैं कि उन्हें पता है कि सियासी कशमकश के पीछे कौन है। नौजवान पाकिस्तानी इमरान खान के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पाकिस्तानी नौजवानों को इमरान खान से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। नौजवान जो है वो उनको अपना एक हीरो मानते थे
اور یہ نہیں کہ پاکستانی نوجوان بلکہ عمران خان دنیا بھر میں ایک مقبول ترین جو ہے وہ کرکٹر بھی کے نام سے بھی پہچانے جاتے تھے، اور اسی طرح سے نوجوان بھی ان کو ایز اے کرکٹر، اور اس کے بعد جب وہ سیاست میں آئے تو ان کو ایز اے پولیٹیشین بھی عمران خان کا جو اوور آل جو کامیابی تھی وہ ساری ہی ان کی اپنی جو ہے ایک شخصیت تھی، جس کی وجہ سے نوجوان یہ چاہتے تھے کہ عمران خان آئے اور وہ ملک میں نوجوانوں کو مزید جو ہے ترقی کی طرف لے کر جائے اور بہتری کی طرف لے کر جائے۔ نوجوانوں کی رائے میں ابھی بھی عمران خان جو ہے وہ ان کی مقبولیت اتنی ہی زیادہ ہے، کیونکہ نوجوان ابھی بھی عمران خان کو جو ہے نا اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ لیکن ملک میں جس طرح سے عمران خان کو کرنا چاہیے تھا نوجوانوں کے لیے، روزگار کی تلاش، دوسری تیسری جو مسائل ہیں ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے، تو نوجوانوں کو بھی عمران خان سے بہت زیادہ توقعات تھی۔ لیکن ابھی بھی نوجوان، زیادہ تر اکثریت نوجوانوں کی جو پاکستان کے نوجوان ہیں، وہ ابھی بھی عمران خان چاہے مہنگائی اس کے ڈبل بھی کر دیں یا حالات کسی بھی طرف کیوں نہ جائیں، لیکن نوجوان ابھی بھی عمران خان سے یہ توقعات رکھتے ہیں، اور یہ توقع ان سے کہ شاید عمران خان ہی اس ملک کے لیے بہتر سلوشن ہے، اور بہتر لیڈرشپ عمران خان ہی کے اس ملک کو چلا سکتی ہے۔ ادروائز جو نوجوان جو ہے ان کی یہ توقعات ابھی بھی ہیں عمران خان سے کہ جی صورتحال جو ہے وہ عمران خان ہی کنٹرول کر پائیں گے، بلکہ اس ملک کے جو اس وقت کی پوزیشن ہو چکی ہے یہ تو دوسروں کی وجہ سے ہوئی ہے نا، باقی عمران خان تو خود بہت اچھا ہے، اور جیسے کہتے ہیں سارے چوروں کو اکٹھا کر دیا ہے، اور ماشاءاللہ جو کام وہ دن کے لیے کر رہا ہے وہ بھی بڑا بہترین کر رہا ہے۔ اور آج جو اجلاس منگایا ہوا ہے انہوں نے، یہ پوری عمر میں کبھی نہیں آیا ہے، اور اس میں ہم لوگ بہت خوش ہیں، بہت زیادہ جیسے ہیں، اور ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ سر ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہے تو اوورآل پوری ورلڈ میں جو ایشوز آ رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، اس وجہ سے نظر آ رہا ہے، مگر کچھ جو ان کی مینجمنٹ میں کچھ لوگ جو ہیں جو ان کی کابینہ کے اندر ہیں، انہوں نے یہ سارا کام کیا ہوا ہے۔ خان صاحب ویسے پرسنلی ہمیں پسند بھی ہیں اور اچھے بندے کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے کافی اچھی چیزیں انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہیں نا نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، مگر ان کی مینجمنٹ سے ہم بالکل بھی سیٹسفائی نہیں ہیں۔ دراصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت ہٹانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اس نے کہا تھا کہ بھائی میں تبدیلی لاؤں گا، 1 مہینے کے اندر میں ملک کو بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، دبئی بنا دوں گا، یہ کر دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے تبدیلی نہیں تھی، یہ تباہی تھی، تبدیلی نہیں تھی، یہ تباہی تھی۔ آج جو اس کی حکومت میں کہ قسم خدا کی غریب لوگ تو درپدر ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم درپدر ہیں۔ عمران خان کی حکومت اس وجہ سے اتنی مشکلات میں گھری ہوئی ہے کہ اس کے جو اسسٹنٹ جو لوگ ہیں نا، سارے جو نیچے والا طبقہ ہے، وہ سب وہی پرانے لوگ ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں، اور اب تک معاملات ان کے وہی چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے کر وہ لوگ رہے ہیں اور بیچارہ پس رہا عمران خان ہے۔ عمران خان کی حکومت مشکل میں نہیں ہے، مشکل میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ عمران خان کے حق میں کوئی بھی نہیں ہوتا، جو بھی ہے اسے برا بھلا کہہ رہا ہے، ہر بندہ اسے کہہ رہا ہے، لیکن اب ٹوٹا ہوا گلاس ایک بندے کو آپ پکڑا دو تو وہ جوڑنے میں ٹائم تو لگتا ہے، صحیح ہے، اس سے یہ ہم پاکستان ٹوٹا ہوا دیا گیا ہے، صحیح ہے، تو جوڑنے میں اسے ٹائم لگے گا، اور اچھا خاصا ٹائم لگے گا۔ ابھی اسے آئے ہوئے ٹائم کتنا ہوا ہے؟ 2 سال ہوئے ہیں ٹوٹل، تو 2 سال کے اندر وہ کتنا کر سکتا ہے، اور اس نے اچھا خاصا ہی کیا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھا کیا ہے۔ ہوپ فل ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ کنٹینیو کریں، لیکن حالات اور جو نمبرز گیم ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو صورتحال کچھ اچھی نہیں دکھ رہی ہے، اور شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو پرائم منسٹر ہیں ان کو جانا پڑے، لیکن امید ہے کہ شاید جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ اپنا جو پورا ٹینیور ہے 5 سال کا وہ پورا کرے گی۔ مہنگائی اور بے روزگاری تو عمران خان کا کام نہیں ہے بڑھانا، لیکن اس نے ایک یہ کام بہت اچھا کیا ہے، انہوں نے صرف چہروں کو، کرپٹ لوگوں کو، جتنے بھی پالیٹکس ہے، انہوں نے ملک کا بیڑا غرقی کیا ہے، اپنے جائیدادیں بنائی ہیں، ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، اب وہ آپس میں جو ہے چور کرپٹ لوگ سارے اکٹھے ہوئے عمران خان کو ختم کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرا دیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں عمران خان روایتی پولیٹیشنز سے الگ سیاستدان ہیں اور اسی وجہ سے روایتی پولیٹیشنز کا ٹارگٹ ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نااہلی اور مہنگائی جب عذاب بن جائے تو جان چھڑانی ہی پڑتی ہے۔
کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ عمران خان کو اس وقت حکومت سے کیوں علیحدہ کیا جا رہا ہے، یا عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کوششیں کیوں جاری ہیں؟ اس بارے میں لوگوں کا کیا کہنا ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جس زور و شور سے ان کو لایا گیا تھا یا آئے تھے، یہ تو بہتر جانتے اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ جو نعرہ لے کے آئے تھے جس تبدیلی کا، وہ تبدیلی تو انہوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ نوجوان ان سے خوش ہیں، نہ سرکاری ملازمین ان سے خوش ہیں، جو پرائیویٹ جاب کر رہے تھے بیچارے ان سے بھی گئے، وہ 1 کروڑ نوکریاں پتہ نہیں ان کی کہاں رہ گئی، وہ 50 لاکھ گھر جو انہوں نے بنانے تھے وہ بھی اللہ حافظ ہو گیا اس کا بھی۔ مطلب یہ سارے جھوٹے دعوے تھے، اور بس وہ تقریریں تھی ان کی، کنٹینر پہ چڑھ کے یہ سمجھتے تھے کنٹینر سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن جب یہ گورنمنٹ میں آ کے بیٹھے ہیں تو ان کو پتہ چلا ہے کہ نہیں، یہ کنٹینر نہیں ہے، گورنمنٹ کو چلانی پڑتی، تو وہ ان کے بس سے باہر تھی۔ دیکھیں، یہ تو ایک بنیادی جو ہے نا ایک لگن ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بندے سے، پارٹی سے اگر مجھ سے آپ بات کریں، میں ایسا بندہ جو کرپٹ ہوگا میں ظاہر بات ہے اس کی سائڈ لوں گا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کے مفاد کے لیے کون ہے، بے شک وہ XYZ کوئی بھی ہو، ایک عام بندہ جو اس سے متاثر نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بذات خود ایک اچھے انسان ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے، جو 1 لاکھ نوکریاں لوگوں کو بولا تھا وہ دے چکے ہیں، مکان جو ہیں وہ دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں فلانی پارٹی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا، ریکارڈ دیکھ لیں آپ، انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا منافق آدمی کوئی نہیں ہے کہ میں کاف لیگ میں جاؤں، بالآخر اسی جماعت کو شامل کیا۔ MQM کے بارے میں ان کے یہی خیالات تھے کہ میں MQM کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا، MQM کے ساتھ وہ مل گئے۔ ملک کے بلند ترین سطح پہ جو ہے نا قرضے عمران صاحب نے لے لیے ہیں۔ 30 سال سے وہ مزے کر رہے ہیں، تو وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے مزے ختم ہو جائیں، کیونکہ وہ تو خان صاحب ہے، وہ کرکٹ کے حساب سے میں اگر بات کروں تو وہ ایک صحیح آدمی ہے، سیاست کے حساب میں اس میں مطلب وہ کوالٹی نہیں نظر آ رہی جو اس میں ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال پھر بھی وہ صحیح فیصلے کرنا چاہ رہے، لیکن وہ ان کو کرنے نہیں دے رہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں بہت اختلافات ہیں اور پولرائزیشن بھی بہت واضح ہے۔ فیکٹس اور فکشن کا فیصلہ مشکل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس سے پہلے جلسہ کرنا سمجھ نہیں آتا۔ صاف لگتا ہے کہ عمران خان کو اپنی شکست کا علم ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت پر اس وقت بہت دباؤ ہے، اور اگر یہ موشن کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے اپوزیشن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ عمران خان ان کے ساتھ مزید سختی سے پیش آ سکتے ہیں۔ اور عمران خان تو قوم سے جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بتا رہا، انہیں اندھیروں میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے آج تکلیف برداشت کرو، آنے والے ٹائم میں یو ول بی ایبسلیوٹلی اوکے۔ مطلب جتنا بھی یہ قرضے چڑھے ہوئے تھے، تھوڑا سا ایک آپ میں اگر شعور ہے، آپ سمجھ لیں گے کہ ہم نے اگر ان کے جو لائف سٹائل تھے اس میں جو انہوں نے اتنا کھایا، ملک کو لوٹا ہے، اس کے بعد وہ جتنے قرضے چڑھے ہیں ملک پہ، تو ظاہر ہے وہ بھی تو اتارنے ہیں، تو اربوں روپیہ تو قرضوں میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ آیا، اب ایک بندہ آنیسٹ ہے، اس کے ارد گرد بھی اگر کوئی لوگ ایسے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو خود تو آنیسٹ ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود ایک اس پہ ایک اس کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ اس پہ کرپشن نہیں ہے۔ اور عمران خان جو ہے وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن پہ لے کے جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات دیکھیں نا کہ پاکستان کو اس نے ملک کو کہاں سے کہاں لے گیا، گرین پاسپورٹ کو عزت دلوائی ہے، اور وہ اپنے پورے ایفرٹس کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ایماندار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 11 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں، اور اب عمران خان واحد بندہ ہے جس نے فائٹ بیک کیا اور ان چیزوں کو ختم کیا۔ کسی کا ماضی تاریخ ہے، کسی کے اوپر کوئی لیبل لگا ہوا ہے، کوئی کسی پہ کوئی لیبل لگا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے، اگر آپ اپنے انصاف سے دیکھیں تو کیا ان کے اندر جو لوگ شامل ہیں، کیا وہ دوسری پارٹیز میں پہلے نہیں تھے؟ اگر وہ پہلے نہیں تھے تو پھر تو آپ بات کریں، اور موجود ہیں ابھی، تو کیا انہوں نے عمرہ کر کے حج کر کے کیا اپنے گناہ بخشوا لیے ہیں؟ لیڈر ٹھیک ہونے سے ہم ان پہ الزام نہیں لگاتے، لیڈر اگر ٹھیک بھی ہو، اگر ان کے ہواری ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر بھی پارٹی کامیاب نہیں، پھر بھی ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پوری ٹیم کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ آپ لیڈر صرف ٹھیک لے آئیں اور لیڈر بیچارے کی چلے نہ۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت ٹھیک ہیں، لیکن بھائی آپ اپنے ساتھ جو لوگ ہیں پھر وہ بھی ٹھیک رکھیں، پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے نا۔ مشکلات تو ہر بندے کے لیے، پریشانیاں، دشمنی سجنی تو ساتھ لگی رہتی ہیں۔ اصل حقیقت میں مسئلہ یہ ہے، یہ جو نون لیگ ہو گئی، کاف لیگ ہے اور اپنا پیپلز پارٹی ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے جب حکومت میں نون لیگ کی تھی تو یہ ایک دوسرے کی پیٹ پھاڑ رہے تھے، چیٹ رہے تھے، اتنے پیسے تم نے کرپشن کیا، اتنے تم نے کیا،
اب ایک طرف عمران خان اکیلا ہے، ایک طرف 11 جماعتیں ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے نا، ان میں سچا کون ہے؟ 11 اگر سچی ہوتی تو وہ گٹھی تو نہ ہوتی نا. آج ان کے پاس کچھ انہوں نے کچھ کیا ہے تبھی وہ گٹھے ہوئے ہیں. عمران خان اترے، اور یہ ہماری بے روزگاری کے لیے یا عوام کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف اپنی کرسی کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم کرسی پہ جائیں. عمران خان کھا رہا ہے، اس کی پارٹی کھا رہی ہے، اور ہم کرسی پہ جائیں اور ہم کھائیں، یہ اتر جائے. جیسے ہم پہلے مل بانٹ کھاتے تھے آج بھی کھائیں. باقی مہنگائی سے یا آپ کہیں نا کہ عوام سے ان پارٹیوں کا کوئی لینا دینا کسی کا بھی نہیں ہے. لوگوں کا اظہار خیال ہم بھی جان رہے ہیں اور اس چینل کے ذریعے آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں. اسی سچویشن کو لے کر لوگ مزید کیا رائے رکھتے ہیں، اس پر کچھ مزید چیزیں سنیں گے، کچھ چیزیں دیکھیں گے، کچھ خیالات کا کیا خیال لوگوں کا ہے اس بارے میں وہ بھی جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں اور ہر کرٹیسزم کو رد کرتے ہیں. گراؤنڈ پر بھی پارٹی ورکرز ان کے لیے جنگ لڑنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. کیوں کر سوشل میڈیا پر اور گراؤنڈ پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اس جنگجو پوزیشن میں نظر آتے ہیں، اس پر لوگ کیا کہتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. سر ایکچولی ان کا قصور نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم آئے نا اسمبلی میں، ایوانوں میں. ان کو فرسٹ ٹائم پی ٹی آئی کے ان نوجوان جذباتی لوگوں کو فرسٹ ٹائم موقع ملا ہے آنے کا. باقی کوئی قصور نہیں ہے ان کا، وہ جذباتی ان کا ہونا رائٹ ہے. اپوزیشن نے کوشش کی کہ وہ اپنی سیاسی جو چھوٹی بڑی احتیاطی جماعتیں ہیں سیاسی، وہ بھی کسی طرح سے اپوزیشن کے ساتھ مل کر عمران خان حکومت گرائی جائے. ٹھیک ہے، عمران خان حکومت کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے ویک پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو جس طرح سے ان کے ورکروں میں اور ان کے ورکروں میں جو ہے بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اپوزیشن کے ورکر جو ہیں وہ بڑے جو ہے میچور طرح سوچ رکھتے ہیں، اور یہی تجزیہ کاروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہمارے جو ان کے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یہ ذرا جو ہے فوراً جو ہے جذبات میں آگے سارا جو ہے معاملہ خراب کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت اپوزیشن کے ورکر ہیں وہ اور پی ٹی آئی کے ورکر، ٹھیک ہے، ان میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اب سوشل میڈیا پہ ایک جنگ ہی جو ہے ان کی جو ہے نوجوانوں کی اور ورکروں کی آپس میں ہوتی ہے. عام آدمی کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، عام پاکستانی اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں. اس کو عام پاکستانی کو چاہیے 2 وقت کی روٹی اور اس کے علاوہ سستی چیزیں، مہنگائی کنٹرول، اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے جاب جو ہے نوکریاں اس وقت جو ملک میں نہیں ہے. دوسری جانب اپوزیشن کہتی ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اکانومی تباہ ہو رہی ہے. ایسے حالات ہو جائیں تو پولیٹیکل ورکرز کے مطابق وہ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سیاسی ڈرامے کی ڈائریکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ میں بتاتا چلوں کہ آنے والا وقت جو ہے عمران خان کے لیے بڑے مشکلات جو ہے وہ ہوں گے. اس لیے کہ مشکلات اس لیے ہوں گے کہ جو عمران خان نے پچھلے اپنی جتنی بھی مقبولیت تھی یعنی 2018 سے پہلے اور اس کے بعد جس طرح سے حکومت میں آئے، لیکن عمران خان سے توقعات لوگوں کو یہ تھی کہ اس کی ٹیم ڈیلیور کر پائے، اس کی جو کابینہ جو ہے وہ بہتر طرح سے چلے، لیکن جو کابینہ کے لوگ تھے اور جو اس کی ٹیم تھی وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائی. انفلیشن اس وقت چل رہی ہے ملک میں، اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. ایک وجہ یہ بھی ہے، اور آپس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پاکستان میں تو یہی حالات ہوتے ہیں پولیٹیکل، کہ جو پارٹی ذرا سی کمزور ہوتی ہے اس کے MNAs ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک یہ وجہ بھی ہے. باقی عمران خان خود بائی سیلف بہت نائس انسان ہے، اور ان کا جو انہوں نے جو مائنڈ سیٹ اپنے لے کے آئے تھے عوام کے لیے وہ بہت اچھا لائے تھے. جیسے ہیلتھ کارڈ ہے، ایک ہیلتھ کارڈ انہوں نے سہولت شروع کیا، وہ ابھی تک پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوئی تھی. میرے حساب سے یہ چند چیزیں ہیں انہوں نے اچھی کی تھی. اور یہ
ये जो गरीबों के लिए उन्होंने लोन का इनिशिएटिव लिया था ये भी बहुत अच्छा था। अगर फरिश्तों का साया बरकरार रहे तो इमरान खान आइंदा 10 साल तक जो है पाकिस्तान में हुक्मरानी कर सकता है। इस वाक़े से हालात ऐसे लग रहे हैं कि उस मामले पर जो है ना इमरान खान को बड़ी शिकस्त होने के इम्कान वाज़े नज़र आ रहे हैं। आज खबर आती है कि गेम अपोजिशन के हाथ में, तो कल खबर आती है गेम हुकूमत के हाथ में। ये तो असल कहानी जो पता चलेगी वो 25 तारीख का जो इजलास शुरू होगा उसके बाद ही असल कहानी समझ में आएगी और सामने आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे पाकिस्तान में वर्दी और सियासत की एक तारीख भी है। 1999 में कारगिल से फ़ौज की पसपाई के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ में कई इख्तिलाफ़ात हुए। वज़ीर आज़म ने आइनी इख्तियार के तहत आर्मी चीफ को बरतरफ किया, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया। 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत और फ़ौज में इख्तिलाफ़ात सामने आए। मेमोगेट स्कैंडल में हुकूमत ने अमरीका से मिलिट्री टेक ओवर रोकने के लिए मदद मांगी और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दे दिया। 2013 में नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने और एक बार फिर आर्मी चीफ से इख्तिलाफ़ात के इशारे मिले, लेकिन इस मरतबा उनकी वज़ारत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ख़त्म हुई। इमरान खान को फ़ौज के करीब लगाया गया और एक ही पेज की बात हुई, लेकिन 6 माह पहले ISI के नए DG की तकर्री पर फ़ौज से तनाज़ा पैदा हुआ और अब वज़ीर आज़म अदम एतमाद की तहरीक का सामना कर रहे हैं। ऐसी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बाद अगर सिविल मिलिट्री रिलेशंस और टेंशन्स की बात होगी तो लोग मायने तो निकालेंगे। इस वक्त हर जगह शोर शराबा हो रहा है, लेकिन इस सब को एक तरफ रखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर कोई नई बात नहीं। हर 8-10 साल बाद किसी न किसी बहाने हालात इसी तरफ आ ही जाते हैं। कभी कोई सियासी जमात अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाती है और कभी कोई दूसरी। गवर्नमेंट पार्टी मुखालिफिन को इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट बताती है, लेकिन जब मौका हाथ आता है तो ख़ुद भी वही टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। नुकसान डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ही होता है। अब सवाल ये है कि इस बार नो कॉन्फिडेंस मूव का जो भी नतीजा निकले, क्या इससे पाकिस्तानी जमहूरियत को फ़ायदा होगा या नुकसान। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।